बादशाह सलामत से जब मुलाकात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने एक घड़ी तोहफे में दी, और वो घड़ी जो है उसकी क्या कीमत है, उसके क्या मामलात हैं, कैसे हैं, यही सारा तनाज़ा है जो अब तक चलता आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूँ कि जो तोहफे मिलते हैं उनका तरीक़ाकार क्या होता है। जैसे कोई भी वज़ीर आज़म या वज़ीर जब बाहर जाएगा तो वहाँ पे जो वो हुकूमत है, इन दिस केस स्पेसिफिकली मैं कर लेता हूँ कि जब हम सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ के बादशाह सलामत ने जो भी तोहफ़े इमरान ख़ान को दिए वो इमरान ख़ान वसूल नहीं करते, वज़ीर आज़म वसूल नहीं करता। जो चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल होता है फ़ॉरेन ऑफिस का, वो तमाम तोहफ़े वसूल करता है उस मुल्क के चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल से। ये एक तरीक़ाकार है जिसके तहत जो प्रोटोकॉल्स आपस में तय हैं मुल्कों के, उसके मुताबिक। जब ये घड़ी मिली तो हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस के चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल हैं उन्होंने उसको रिसीव किया सऊदी हुकूमत से। उसके बाद जो चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल है वो रूल्स के मुताबिक जब पाकिस्तान ये सारे तोहफ़े पहुँचते हैं उनको हवाले कर देता है तोशाखाना डिपार्टमेंट के, जो कि कैबिनेट डिवीज़न के तहत काम करता है। वज़ीर आज़म का इस सारे मामले से, वज़ीर आज़म ऑफिस का या वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल ने तोहफ़े रिसीव किए, वो पाकिस्तान लेके आए, उन्होंने वो तोहफ़े जो हैं वो कैबिनेट डिवीज़न के जो तोशाखाना का डिपार्टमेंट है उसके हवाले कर दिए। अब कैबिनेट डिवीज़न उसकी रसीद जारी करती है, वो रसीद जो है वो वापस जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसमें जमा हो जाती है। उसके बाद कैबिनेट डिवीज़न के तहत रूल्स के मुताबिक उन तोहफ़ों की एवेल्यूएशन की जाती है कि इस तोहफ़े की क्या कीमत है। उसके लिए एक बोर्ड बनता है, उसके अंदर जो है वो एक डिटेल्ड तरीक़ाकार तय है कि तोशा खाने का जो कीमत है वो कैसे तय होगी। ये कैबिनेट डिवीज़न के तहत है, वो इसकी एवेल्यूएशन करते हैं, और एवेल्यूएशन करने के बाद जो मुतल्लिका, इस केस में फॉर एग्जांपल वज़ीर आज़म को तोहफ़ा मिला था तो वो वज़ीर आज़म ऑफिस को ये लिख के भेजते हैं कि आपको फ़लाने मुल्क से जो तोहफ़ा मिला था उसकी हमने एवेल्यूएशन की है, उसकी ये कीमत है। अब जब 2018 में हम जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली थी, उस वक़्त ये था कि आप जो रूल्स थे वो ये थे कि अगर मुझे तोहफ़ा मिला है तो मैं 20% उस तोहफ़े की कीमत जो एवेल्यूएशन में आई है वो अदा करके वो तोहफ़ा अपने पास रिटेन कर सकता। ये कानून था जो पीटीआई ने नहीं बनाया हुआ, ये पहले बना हुआ था। हमने आके बाद में इस कानून को तब्दील किया और हमने इस कानून को 20% से बढ़ा के 50% पे ले गए। हमने कहा नहीं, 20% बहुत थोड़ा है, 50% जो है आप कीमत दे दें और उसके ऊपर ले लें। और आज तक इसी कानून के ऊपर तमाम वज़राए आज़म ने और हमारे सरकारी ऑफिसर्स ने, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो तोहफ़े बाहर से मिले हैं वो 20% कीमत दे के अपने पास रिटेन किए हैं। अब आके हमने इसको कानून को तब्दील किया है और इसको हमने 50% जो है वो कर दिया है। अगर इसको आपने 100% करना है तो वो ज़ाहिर है कि उसके लिए कानून में तब्दीली चाहिए, वो कानून जो है वो उसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो घड़ी है इसकी एवेल्यूएशन जो की कैबिनेट डिवीज़न ने, उन्होंने इसको एवेल्यूएट किया 10 करोड़ रुपए के करीब, लगभग 10 करोड़ समथिंग कुछ था, या 9 करोड़ 87 लाख या समथिंग, बट 10 करोड़ के करीब, उसको राउंड फिगर में कर देता हूँ। उसके 10 करोड़ की प्राइस जो है वो इस घड़ी की और इस सेट की जो है वो एवेल्यूएटर ने मुकर्रर की, और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफ़ा था ये इमरान ख़ान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। उसके बाद ये जो तोहफ़ा था इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया। जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का। 5 करोड़ 70 लाख रुपए का पाकिस्तानी मार्केट में ये बिका, और उसके मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया गया। ये खान साहब के जो गोशवारे हैं उनमें भी जो है इसको जाहिर किया गया, और इलेक्शन कमीशन में भी
اس کو ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ ہے اس کہانی کی ساری روادات۔ اب رات کو جو انہوں نے جیو والوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جس طریقے سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا بائر ہے، عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی، نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرا گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی بیچنے کے لیے، اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ اور اب رات کو میں سن رہا تھا جو احسن سلیم گجر ہیں جو خاوند ہیں ان کے فرا بی بی کے، انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی، عمر ظہور سے۔ عمر ظہور کون ہے؟ ناروے میں یہ فیملی رہتی تھی، 4 بھائی ہیں، 4 میں سے 3 بھائی جو ہیں وہ ناروے میں جیل میں کرمنل کیسز میں۔ خود عمر ظہور کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا، منی لانڈرنگ کے کیس میں عمر ظہور ناروے کو چھوڑ کے وہ دبئی میں آ کے رہنے لگا، اور دبئی میں بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نوٹوریس ہے۔ بعد میں وہ پاکستان آئے، پاکستان میں ایک ماڈل صوفیہ مرزا سے عمر ظہور نے شادی کی۔ صوفیہ مرزا اور عمر ظہور کا جو کیس ہے وہ اس وقت اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، ایک نجی معاملہ ہے۔ اور بہرحال یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمر ظہور رات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے $2 ملین جو ہے وہ اس کے ادا کر دیے گھڑی کے، صرف ایک چھوٹی سی IDFC میں کارنر شاپ ہے جو بھی زلفی جو ہے میرا خیال اس پہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے ایویلیویشن کے اوپر۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو تحفے ہیں یہ 2018 کے میں جو ہے وہ خرید کیے گئے۔ اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ IDFC کی ایک کارنر شاپ کے اوپر سے انہوں نے کرائی، اور اس کارنر شاپ کے اوپر کے کہنے کے اوپر اس کو کہا کہ یہ $2 ملین میں جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں، اور $2 ملین ادا کر دیے۔ حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بیگم کو 10 لاکھ روپے مہینہ اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 10 لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے وہ افورڈ کر سکوں۔ لیکن بہرحال عمر ظہور کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بہت شیڈی ہے۔ یہاں سے بھی جعلی کاغذات کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو دبئی لے کے گئے، اور شہزاد اکبر سے جو انہوں نے کہا کہ مجھے شہزاد اکبر نے فون کیا ہے، اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شہزاد اکبر سے عمر ظہور کی ایک طویل مخاصمت رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے عمر ظہور کو پاکستان میں بلانا چاہ رہے تھے، وہاں پہ وہ سمنز بھیجتے تھے، لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے۔ انٹرسٹنگلی جو ہی حکومت بدلی، ایک تو شہزاد اکبر کے خلاف اور پھر رضوان ہمارے جو FIA کے ڈائریکٹر تھے ان کے خلاف ایک FIR کٹ گئی کوسار تھانے میں، اور اس کے بعد ECL سے بھی ہٹایا گیا۔ جو ہی عمر ظہور کے جو ہی شہزاد اکبر اور رضوان شہید کے خلاف ان کے خلاف ایک FIR کٹی، اس کے فوراً بعد جو عمر ظہور ہیں اس کا نام ECL سے ہٹایا گیا۔ ECL سے ہٹانے کے بعد 1 مہینے کے اندر اس نے یہ پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ یہ $2 ملین جو ہیں وہ میں نے ادا کیے ہیں۔ اب ان تمام حالات کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم عمر ظہور کے خلاف دبئی میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں، اور جنگ گروپ کے خلاف ہم لندن میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، ہمیں تو پاکستان میں کارروائی کرنا چاہیے، لیکن جس طرح رات کو CNN پہ بھی آپ نے سنا ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیگم جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہمیں انصاف کی امید ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی لندن میں جا کے کیس کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کرنا پڑتے ہیں تو ہمارا اعتماد
تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی تحفے پر کیپٹل گین ٹیکس ادا کیا ہے۔ سعودی تحفہ فروخت کرنے میں فراگوگی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ سعودی عرب سے ملنے والے تحفے کی قیمت کیبنٹ ڈویژن نے 10 کروڑ روپے لگائی تھی، جو کہ عمران خان نے 20% پے کر کے اپنے پاس رکھی۔ حملہ ہوا ہے اس کے اوپر نوٹس ہی لے لیجئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اور یہ افسوسناک صورتحال ہے، لیکن بہرحال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں ہم نیوز گروپ کے خلاف اور دبئی میں عمر ظہور کے خلاف کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں 3 پوائنٹس جلدی سے آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے آپ کو توشہ خانہ کے لاز آپ کو بتائے ہیں کہ 20% پہ ان کے خریدا ہے، اور آگے جاتے ہوئے ہم انگلینڈ میں بھی باہر ملکوں میں بھی کیس کریں گے میڈیا ہاؤسز پہ، چاہے جنگ گروپ ہو یا سما گروپ ہو۔ لہٰذا اس کے باوجود بھی کوئی بھی ان کے جو شوز ہیں انہیں یہ نہیں اٹھایا کہ جی جو چیز قانون کے خلاف ہے، توشہ خانہ کے رولز کے خلاف جو ہے وہ ایک گاڑیاں آصف علی زرداری کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت، اور نواز شریف کے پاس بھی موجود ہے اس وقت۔ اور اسپیکر آف دا ہاؤس راجہ اشرف نے واپس مجھے ایک ریفرنس جو میں نے فائل کیا تھا لکھا کہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ خریدی نہیں ہے یا انہوں نے یہ لی نہیں ہے یا ان کے پاس یہ ہے نہیں، ڈینائل کوئی نہیں آیا۔ ان کے ڈیفنس یہ آیا کہ جی اس وقت وہ MNA نہیں تھے، ماشاءاللہ سے وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے، تو یہ بھی نہیں کہ MNA لیول تھے، ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے گاڑیاں خریدیں جو توشہ خانہ کے رولز کے بالکل خلاف ہے۔ اینٹیکس اینڈ کارز بلونگ ٹو دا کیبنٹ پول۔ تو ایک تو یہ بات کہ وہاں کوئی شوز نہیں ہو رہے، وہاں کوئی جیو پہ گھنٹے گھنٹے کے شوز نہیں ہو رہے کہ یہ گاڑیاں کدھر ہیں۔ جہاں تک اس سیٹ کی بات ہے، اس سیٹ کی 2 چیزیں جو مزیدار ہیں جو عمر صاحب نے جو کی تھی، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے فواد بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک چھوٹی سی دکان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ دکان سے کم ایک ویب سائٹ ہے زیادہ، اور اس سے ایک ویلیویشن جو ان نے بنائی ہے اس سیٹ کی، وہ بنائی ہے $12 ملین کی، پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے، اور پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے، اور اس ویلیویشن پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 15 نومبر ہے۔